बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 6 के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एडजेक्टिव्स, उसकी डिग्रीज और उसके फॉर्मेशन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम यूनिट नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है द टू बार्गेन्स। इस यूनिट को पढ़ने से पहले हम प्री रीडिंग की जानिब बढ़ते हैं। प्री रीडिंग में हमें बताया गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड प्रेडिक्ट व्हाट द लेसन इज अबाउट। कह रहे हैं कि नीचे ये जो पिक्चर आपको दिया गया है बुक में, इसको देखें और इससे अंदाजा लगाएं। प्रेडिक्ट के मानी होते हैं अंदाजा लगाना। अंदाजा लगाएं कि ये जो यूनिट है ये किस चीज के बारे में होगा। सही है ना? तो ये जो है तो आप लोगों का काम है कि आप इससे जो है तो अंदाजा लगा के एक छोटा सा नोट लिख लें, जिसमें आप बताएं कि ये यूनिट किस चीज के बारे में होगा। अच्छा, अब हम प्रॉपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने बुक में पेज नंबर 65 पे नजर डालें शाबाश। रीडिंग। Arabia is a desert land where water is scarce. कमी सही। तो क्या कहते हैं कि अरबिया एक ऐसा इलाका है कि जो सहरा पे मबनी है, वहाँ पर सहरा ही सहरा है और वहाँ पर पानी की कमी है, किल्लत है। सही है ना? पानी की जो है तो मिकदार बहुत ज़्यादा कम है, आपको पानी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। Even if water is found, it is not always suitable for drinking. और अगर आपको पानी मिल भी जाए तो वो सूटेबल के मानी होते हैं कारामद। सही है ना? अगर आपको पानी किस्मत से मिल भी जाए तो फिर भी वो आमतौर पे कारआमद नहीं होता पीने के लिए कारआमद नहीं होता, मतलब पीने लायक नहीं होता। सही है ना? In olden days, people had to travel long distances to fetch water, and sometimes they had to remain without it for a day or even more. Fetch, तलाश करना, तलाश। सही है ना? तो क्या कहते हैं कि पुराने अदवार में, पुराने दिनों में लोग जो है तो दूर दराज का सफर करते थे टू फिच वाटर, पानी की तलाश में। एंड समटाइम्स दे हैड टू रिमेन विदाउट इट फॉर अ डे और इवन मोर, और कभी कभार उनको एक दिन के लिए या इससे भी ज्यादा जो है तो प्यास में रहना पड़ता था। समझ आ रहे हैं ना? पानी के बगैर जिंदगी गुजारनी पड़ती थी एक दिन या उससे ज्यादा के लिए भी। आगे देखिए। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, migrate के मानी होते हैं हिजरत। सही है ना? तो क्या कहते हैं कि when Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, जब नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना में हिजरत की, there was only one well of sweet water in town. समझ आ रहे हैं ना? मदीना में, टाउन से मुराद मदीना में उस वक्त ताज़ा पानी की और साफ पानी की सिर्फ एक कुआं था। ताज़ा पानी का एक ही कुआं था मदीना के अंदर। It was called Bereroma, जिसका नाम बेरेरोमा था। The well was owned by a Jew who sold its water at a high price. सबसे पहले तो उसका नाम क्या था? ये उस कुएं का नाम था। सही है ना? और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि the well was owned, सही है ना? कि वो जो कुआं था बेरेरोमा का कुआं जो है तो वो एक यहूदी का था, वो एक यहूदी की उसके ऊपर मलकियत थी। And who sold its water at a high price, और वो उस पानी को बहुत ज्यादा महंगा बेचता था, बहुत ज्यादा कीमत पे बेचता था। समझ आ रहा है ना? आगे देखिए। The companions of Rasul sallallahu alaihi wasallam were generally poor and found it hard to get water. नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम, कंपेनियन से मुराद सहाबी या साथी। कंपेनियंस, सहाबा,
نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے، وہ جنرلی عام طور پر جنرلی آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، جنرلی عام طور پر پور نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ عام طور پہ غریب تھے، بہت زیادہ غریب تھے، and found it hard to get water، اور ان کے لیے مشکلات تھی پانی خریدنے میں۔ کیوں مشکلات تھی؟ کیونکہ وہ یہودی اس پانی کو بہت زیادہ مہنگا بیچتا تھا، اور مسلمان جو چونکہ غریب تھے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا وہ پانی خریدنا۔ One day they came to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and apprised کے معنی ہوتے ہیں خبردار کرنا، apprised خبردار کرنا، صحیح ہے۔ ایک دن وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، one day they came to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and apprised him about their condition، اور ان کو اپنے حالات کے بارے میں خبردار کیا۔ کنڈیشن کی معنی میں لکھنے شاباش، کنڈیشن سمجھا رہے؟ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے حالات بہت مشکل ہیں اور ہم جو ہے تو پانی کو خرید نہیں سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was sitting in masjid at that time and many of his companions were there too۔ companions کا لفظ پھر آیا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was sitting in masjid at that time، نبی علیہ السلام اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، and many of his companions were there too، اور بہت سارے صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں موجود تھے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ He looked around and said، نبی علیہ السلام نے نظر دوڑائی اور کہا، ادھر ادھر دیکھ کر کہا مسجد میں، Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for the aroma؟ کیا اس مسجد میں کوئی ایسا موجود ہے جو کہ اپنے لیے جنت خریدے گا بیروما کے بدلے میں؟ پیراڈائز پرچیز کے معنی پہلے لکھنی شامل ہے، پرچیز خریدنا، خریدنا، پیراڈائز پیراڈائز جنت، ریٹرن صحیح ہے نا؟ تو کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس مسجد میں نظر دوڑائی اور کہا کہ کیا کوئی اس مسجد میں موجود ہے جو جنت کو خریدنا چاہے گا بیروما کے بدلے میں؟ آگے دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ stood up and went out quietly۔ stood up کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، وہ ہے اس میں ہمارے پاس quietly، خاموشی سے۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، نبی علیہ السلام کی یہ بات جب انہوں نے سنی تو وہ کھڑے ہو گئے اور خاموشی سے مسجد سے چلے گئے، کسی کو کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے اس مسجد سے باہر نکل گئے۔ He went to the Jew and offered to buy the well from him۔ وہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی کہ کنواں مجھے بیچ دو۔ The Jew did agree to sell it at first, but then he thought it to be more profitable to make Hazrat Usman رضی اللہ عنہ a partner as he was a rich businessman۔ سب سے پہلے تو اس یہودی نے کہا کہ چلو میں اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنواں بیچ دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ اور زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ پروفیٹیبل کے معنی میں پروفیٹیبل، فائدہ مند۔ پہلے تو اس نے حضرت عثمان کو وہ کنواں بیچنے کے بارے میں سوچا اور اس نے بولا کہ چلو بیچ دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد اس نے سوچا کہ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ساتھی بنا کے اس بزنس میں شامل کروں گا تو میرے لیے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہے؟
A rich businessman, ایک مالدار تاجر ہے. بزنس مین کے معنی ہوتے ہیں تاجدار کے, رچ کے معنی ہوتے ہیں مالدار کے, کہ وہ ایک بہت ہی مالدار تاجر ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا, تو میں اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہوں اس کاروبار میں یا اس کنویں میں. He therefore agreed to sell half of his share in the wealth to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ for 12,000 dirhams silver coins. صحیح ہے, کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کیا کیا, اس یہودی نے کیا کیا, اس یہودی نے اس کنویں کا آدھا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا 12,000 درہمز کا. 12,000 درہم دے کر اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنویں کا آدھا حصہ لے لیا, پورا حصہ نہیں لیا, آدھا حصہ انہوں نے لے لیا. سلور کوئنز کے معنی ہوتے ہیں چاندی کے سکے, سلور چاندی, یہ بھی لکھنے شاباش شریف. It was agreed that Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu would receive all the income from the wealth for one day and the Jew for the next. اس بات پہ اتفاق کیا گیا, agreed, اتفاق. اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ ایک دن کی آمدنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیں گے اور دوسرے دن کی آمدنی وہ یہودی لے گا. سمجھ آ گیا؟ آپ لوگ اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. اتفاق اس بات پہ کیا گیا کہ ایک دن جو ہے تو حضرت عثمان جو ہے تو وہ پانی بیچیں گے. اب اس کو تو ایسا لگا ہے کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بیچیں گے اور دوسرے دن میں بیچوں گا. تو ایک دن حضرت عثمان پروفٹ لیں گے, فائدہ لیں گے, مطلب جو پیسے آتے ہیں پانی بیچنے کے وہ حضرت عثمان لیں گے اور دوسرے دن میں لوں گا, وہ یہودی کہتا ہے کہ وہ لے گا. صحیح ہے نا؟ آگے دیکھیں شاباش. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ returned to the masjid and offered his share in the wealth to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کے بعد یہ جو سارا قصہ ہوا, انہوں نے وہ کنویں کا آدھا حصہ خرید لیا. تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں دوبارہ آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کنویں کے بارے میں کہا کہ میں نے کنویں کا آدھا حصہ لے لیا. صحیح ہے نا؟ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ آئے. It was proclaimed in Medina that everyone could carry as much water free of cost as he or she liked. Proclaimed. یہ پہلے دوسرے اگر ہم اعلان کیا گیا. صحیح ہے نا؟ کیا کہتے ہیں کہ مدینہ میں اعلان کیا گیا. کیا اعلان کیا گیا؟ آگے دیکھیں. That everyone could carry as much water free of cost as he or she liked. ہر کوئی بیروما سے پانی لے سکتا ہے بغیر پیسے دیے. جتنا بھی پانی, جتنا مطلب کوئی چاہتا ہے, جتنا لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے بغیر پیسے دیے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ فری آف کاسٹ مطلب بغیر کسی پیسوں کے. آگے دیکھیں شاباش. The day appointed for حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ آ رہا ہے نا؟ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوگی اس کنویں میں, جس دن حضرت عثمان کی باری ہوگی کوئی بھی آ سکتا ہے اور فری پانی لے جا سکتا ہے, ایک بھی روپیہ نہیں لیا جائے گا اس سے. یہ مدینہ میں اعلان کیا گیا. صحیح ہے نا؟ The Muslims as well as the Jews made full use of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ generosity and carried enough water to last for the next day as well. Generosity. Generosity کے معنی ہوتے ہیں سخاوت. Appointed کے معنی ہوتے ہیں منعقد کیا گیا یا منعقد. اچھا اس کی ضرورت
کیا کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دن ہوتا تھا، ان کا جب دن ہوتا تھا پانی کا اس کنویں میں، تو یہودی بھی اور مسلمان بھی عیسائی بھی ہر کوئی آ کے پانی لے جاتا تھا، جتنا بھی پانی وہ چاہتے تھے، صحیح ہے نا، اور 1 روپیہ لیے بغیر۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ اگلے دن کے لیے بھی وہ اپنے پاس پانی جمع کر لیتے تھے۔ تو وہ یہودی تو پیسوں سے پانی بیچتا تھا نا اپنے دن پہ، تو لوگ کیا کرنے لگے کہ اس دن پانی خریدنا چھوڑ دیا، انہوں نے اتنا پانی جمع کر لیا کہ وہ اگلے دن بھی چل سکتا تھا، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس یہودی کا پلان تو ایسے نہیں تھا، اس نے تو یہ سوچا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ پانی بیچیں گے اور میں بھی بیچوں گا تو مجھے زیادہ پروفٹ ہوگا، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس کے جو امیدیں تھی اس پہ پانی پھیر دیا گیا۔ The Jew learned a better lesson. Better. اسی کے بارے میں نے ابھی بات کی کہ اس یہودی نے بہت ہی کڑوا سچ جان لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے جو خواب تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ Where is he had hoped to make more money؟ جہاں پر اس نے خواب دیکھے تھے کہ وہ زیادہ پیسے کمائے گا، he made none at all، اس نے ایک بھی نہیں کمایا۔ He went to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and offered to sell the other half of the well also۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ یہ جو اور حصہ ہے میرا والا یہ بھی آپ خرید لیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی، اس طرح بندہ ٹریٹ کرے تو اچھا ہوتا ہے۔ He went to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ could have refused to buy it، refused۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ could have refused the offer، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آفر کو ٹکرا بھی سکتے تھے، صحیح ہے نا، کہ تم نے تو پہلے بولا تھا کہ میں نہیں بیچنا اور اب آ گئے ہو منہ اٹھا کے کہ اب میں بیچنا چاہتا ہوں، تو وہ اس وقت جو ہے تو اس کو انکار بھی کر سکتا تھا، ریفیوز بھی کر سکتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آگے دیکھیں، For the Muslims, refused to buy it. For the Muslims had no longer any difficulty, but such was his generosity that he paid the Jew whatever he asked for his share. صحیح ہے نا، لیکن انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی سہولت کے لیے اور مسلمانوں کے بہتری کے لیے وہ کنواں خریدا اور اتنے ہی دام پہ خریدا جتنے پہ اس یہودی نے کہا تھا۔ تو ادھر آ کے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہے، سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، اور دوسری بات کہ وہ کتنے مالدار تھے، کتنے پیسے والے تھے، سمجھ آ گیا؟ اتنے پیسے انہوں نے دیے جتنا اس یہودی نے بولا تھا اتنے ہی دے دیے، سمجھ آ گیا؟ اچھا ہم کچھ الفاظ کے معنی بھی لکھ لیتے ہیں، جلدی کلاس ختم ہو گیا۔ اچھا ہمارے پاس ایک لفظ ہے ریٹ کے معنی ہوتے ہیں ادا کیا، پروسیس کو ہم نے لکھ دیا، بس یہ واٹ ایور جو کچھ۔ تو ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کیری آن کریں گے اس کو۔ تو ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے صحابہ کرام کی سخاوت، ان کی جنروسٹی اور ان کے اخلاق اور ان کی ساری چیزیں اتنی بہتر تھی کہ انہوں نے اپنے پیسے لگائے مسلمانوں کے اوپر، اور اتنے پیسے لگائے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ 12,000 درہم کی آج کل کیا قیمت ہوگی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی مالدار بزنس مین تھے، رچ مین تھے، صحابہ کرام میں بہت زیادہ مالدار بھی گزرے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی سہولت کے لیے بیر روما کو خرید لیا، اور پھر آپ آگے بھی یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اگلے لیکچر میں اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے کہ وہ جو کنواں ہے بیر روما وہ آج بھی مدینہ میں موجود ہے، اور اس کو بیر عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے، عثمان کا کنواں۔